अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीजान मन, रावलपिंडी के मिलिट्री हॉस्पिटल में जनरल आसिम मुनीर, बल्कि अब तो फील्ड मार्शल खुद को प्रमोट कर चुके हैं, उनकी अहलिया के नाम से, बेगम इरम के नाम से, जिनको इरम आपा के नाम से पुकारा जाता है, लंडा बाजार खोला गया है। जी, आप सही सुन रहे हैं। बेगम इरम आसिम मुनीर के नाम के ऊपर उनकी सरबराही में एक लंडा बाजार खोला गया है, जिसको थ्रिफ्टी सेंटर का नाम दिया गया है। बेगम आसिम मुनीर थ्रिफ्टी सेंटर, थ्रिफ्ट सेंटर। ये होता क्या है थ्रिफ्ट सेंटर, मैं पहले आपको बता दूं। ज्यादातर ये जो अब लंडा बाजार पाकिस्तान में जो बोला जाता है, सेकंड हैंड कपड़े जो है, वो उतरन जो होती है उसको बेचा जाता है सस्ते कपड़ों पैसों के अंदर, और लंडा बाजार के अंदर जाहिर बात है कारोबार किया जा रहा होता है। इसी तरह थ्रिफ्ट सेंटर जो होते हैं वो ज्यादातर बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर तो सेकंड हैंड कपड़े उतरन बेच के या सेकंड हैंड चीजें बेच के उनसे जो पैसे आते हैं वो चैरिटी के लिए, वेलफेयर के लिए इकट्ठे किए जाते हैं। अब ये मिलिट्री अस्पताल के अंदर जाके खोला गया है रावलपिंडी के बेगम इरम आसिम मुनीर के नाम के ऊपर, तो जाहिर बात है कि पैसा भी इससे इकट्ठा हो रहा होगा। लेकिन ये जो यहाँ पे लंडा बाजार का सामान आ रहा है, ये फौजी अफसरों के घरों से इधर तो आ रहा है, जर्नैलों के घरों तक तो निकल सकता है कुछ, लेकिन बाकी तो सारे हैंड टू माउथ ही होते हैं। पहले वैसे आसिम मुनीर साहब ने तनख्वाह तकरीबन 200 बढ़ा दी है, तभी ये लोग चुप करके बैठे हुए हैं। फिर भी बेचैनी बहुत है, इसलिए नए लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट करना चाहते हैं। लेकिन जर्नैलों के घरों से अगर ये निकाला जाता है सामान सेकंड हैंड, बहुत ज्यादा इनके पास पैसा आ जाता है, नो दौलती हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो वो बेचा अगर जा रहा है, और अगर लंडे का सामान खरीद के बेचा जा रहा है तो आम जवानों को बेचा जा रहा है। इससे दो मकसद पूरे हो रहे हैं। एक तो बेगम साहिबा का एक कल्चर है, आपा कल्चर है फौज के अंदर, उसके लिए मैं एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए एक एक्सपर्ट को मैं आज, एक सरप्राइज एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं जो ये तमाम मामला जाहिर बात है समझती हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स और मिलिट्री कल्चर को समझती। जो ये आपा कल्चर है वो कोई फौजी की बेगम ही समझ सकती है, तो आप समझ तो गए होंगे, लेकिन वो मैं सरप्राइज उनको रखता हूं, उनको बुलाता हूं। लेकिन ये जो लंडा बाजार खोला गया है मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर, ये आपको एक कैफियत बताता है इस फौज की, जो कि पूरे सिर्फ फौज की तो नहीं है, पूरे पाकिस्तान की एक कैफियत है। रोटी कपड़ा और मकान की जंग पूरे पाकिस्तान के लिए लगी हुई है। लेकिन बहरहाल फौज के अंदर जो है वो ख्याल किया जाता है, और अब ये अजीब ख्याल हो रहा है कि उतरने पहना के जवानों को खुश करने की कोशिश की जा रही है, और पैसा कमा के किधर लगाया जा रहा है ये तो अल्लाह जानता है। हर जगह जो है ये ट्रुप्स फैमिली वेलफेयर सेंटर्स, TFWC, इससे पहले चला करते थे। लेकिन हर कोई नौकरी बनाने के लिए, जनरल साहब की बीवी के साथ अपनी नौकरी सेट करने के लिए ये कोई आइडिया लेके आता है। आप उर्दू में भी लिख सकते थे कि बेगम आसिम मुनीर का लंडा बाजार, लेकिन आपने लिखा थ्रिफ्टी सेंटर मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर जाके। अब ये कल्चर क्या है, इसको क्यों परवान चढ़ाया जा रहा है, इसके ऊपर मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान का बुरा हाल है, रोटी कपड़े और मकान की जंग है, इसी तरह फौज के अंदर जवानों का भी बहुत बुरा हाल है। जवानों और उनकी फैमिलीज को जो है बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं, और उनके पास तो इस तरह प्लाट जो है वो सबको नहीं मिलते। और अगर फौजी अफसरों की बात करें तो उनको भी पहला प्लाट 15 साल की सर्विस के बाद मिलता है, उससे पहले वो भी हैंड टू माउथ होते हैं। तो मेजरों के पास से तो कुछ नहीं निकलने वाला लंडे बाजार के लिए, थ्रिफ्टी स्टोर के लिए, थ्रिफ्टी सेंटर के लिए, जर्नैलों के पास ही निकलेगा। लेकिन ये जो कल्चर है कि जर्नैलों के पास इकट्ठा इतना ज्यादा आ जाता है कि ये फट जाते हैं, और ये जो कल्चर आया पहली दफा, जिसके अंदर इनको थ्रिफ्टी सेंटर बनाना पड़ गया फौज के अंदर, तो फौज के अंदर तो ये जो कल्चर है उसके ऊपर हम अपनी खसूसी मेहमान को बुला के उनसे उनकी राय जानना चाहेंगे। आई एम श्योर आप लोग भी जानना चाहेंगे कि ये फौज में जो भाभी कल्चर है, आपा कल्चर है, वो क्या कल्चर है। और ये जो बेच के इस तरह ट्रुप्स फैमिली वेलफेयर सेंटर पहले चलते थे, उसमें नई चीजें बनाई जाती थी, दस्तकारी की जाती थी, वो चीजें बेची जाती थी, और उनसे वेलफेयर का काम किया जाता था। चलो ठीक है, वो तो अपनी जगह के ऊपर है, मौजूद है एक सिस्टम, लेकिन बाकी पाकिस्तानी कौम पूरी की पूरी, उनके लिए थ्रिफ्टी सेंटर जो कौन चलाएगा? उनके लिए आपने लंडा बाजार खोले में, वो बेचारे लंडा बाजार के ऊपर गुजारा कर रहे हैं। लेकिन क्या रोटी कपड़ा और मकान, तो चलो ठीक है, कपड़ा तो लंडे बाजार से वो ले रहे हैं, लेकिन रोटी और मकान का खर्चा उनका कौन पूरा करेगा? आप सिर्फ 7 लाख फौज का या 8 लाख फौज का या 12 लाख फौज का सोच रहे हैं, बाकियों के लिए कौन पूरा करेगा मामला? और ये जो फौज के अपने अंदर एक कल्चर बन गया इस वक्त, ये तो बहुत ही बुरे हालात इस वक्त हुए हैं। मैं आपको यकीन के साथ एक बात कंफर्म कहता हूं, मुझे एक कर्नल की, फुल कर्नल ने ये बात बताई, और अल्लाह गवाह है कि वो फुल कर्नल ये उठा के ले गए हैं, अभी तफ्तीश हो रही है उसकी।
وہ کہتا ہے کہ میری یونٹ کے افسر جوانوں کو تو ہم کو پہلے پتا تھا کہ بڑا کھانا مہینے میں ایک دفعہ ہو جایا کرتا تھا یا 2 مہینے 3 مہینے میں راشن بچایا جاتا ہے اور ایک بڑا کھانا کر دیا جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ یار جو فیملی فنکشنز ہوتے ہیں گیرزنز کے جی او سی جس کا بل جو ہے سرکار بھرتی ہے آفیسرز میس کے اندر ہوتے ہیں جن میں افسروں نے خود بل نہیں دینا ہوتا, آپ گھر سے باہر جا کے مہینے میں 1 یا 2 دفعہ سے زیادہ کھانا کھانے کا آپ سوچ بھی تصور نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی بچت نہیں ہو رہی. تو پھر سرکاری فنکشن یا بڑے کھانوں کا انتظار ہوتا ہے جہاں پہ کھل کے کھاتے ہیں, افسر بھی کھل کے کھاتے ہیں کیونکہ وہ مفت کھانا مل رہا ہوتا ہے بڑے کھانوں کے اندر یا فوجی میسز کے اندر. اور یہ فوجی افسروں کا حال ہے, ایک کرنل بتا رہا ہے کہ میری اپنی ریجمنٹ کے اندر یونٹ کے اندر پلٹن کے اندر یہ حال ہے. تو اب پاکستانی قوم کا سوچیں کہ کیا حال ہوگا باقی ساری کی ساری قوم کا. یہ آپا کلچر اپنی جگہ کے اوپر, لیکن باقی یہ زبردستی قبضہ کر کے ابھی بادشاہ معظم بننا چاہتے ہیں جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب 27ویں ترمیم کر کے. اور میں نے آپ کو تفصیلات تو بتائی نہیں ہے, لیکن یہ جو آپا کلچر ہے, جو تھرفٹی سٹور کلچر ہے, اس کے لیے میں نے دعوت دی ہے آج. میری اہلیہ کیونکہ فوجی افسر کی اہلیہ ہے سبین کیانی یہاں پہ موجود ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ انہوں نے وقت گزارا ہے فوج کے اندر ایک فوجی افسر کی بیوی ہوتے ہوئے. تو میں ویلکم کروں گا سبین کو, اور سبین سے پہلا میں سوال کروں گا کہ سبین جس وقت آپ میری وائف کی, میری اہلیہ کی حیثیت میں ایک ملٹری آفیسر کی بیوی تھیں, اور آپ کا ایک بالکل آل ٹوگیدر ڈفرنٹ کلچر سے برطانیہ سے وہاں پہ پاکستان شفٹ ہوئی, تو کیا چیزیں آپ نے دیکھی, کیا آبزرو کی, اور میں جو باتیں کر رہا ہوں اس کے اوپر آپ کیا اس کو کس طرح ایکسپلین کریں گی, اور کیا آپ نے یہ تھرفٹی سٹور سینٹر کا کوئی کلچر دیکھا تھا وہاں پہ آپاؤں کی طرف سے؟ اور ایک آپاؤں کا پروٹوکول بھی ہے بہت بڑا, ان کے ساتھ نوکری اگر پروموشن چاہیے تو ان کے ساتھ نوکری سیٹ کرنی پڑتی ہے, اور اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ آپا کی خدمت کریں جا کے, آپا کو خوش رکھیں تاکہ ہماری نوکری ذرا سیٹ ہو جائے. یہ جو کلچر ہے تھرفٹی سینٹر اپنی جگہ کے اوپر لنڈا بازار جو چل رہا ہے, یہ تو پہلے کبھی بھی نہیں تھا بہرحال, لیکن اس کے اوپر آپ کی جو ہے ایکسپرٹ اوپینین بینگ اے وائف آف فارمر آرمی آفیسر, ایکس آرمی آفیسر, آپ کی کیا آبزرویشن ہے, اور ایز این آؤٹ سائڈر آپ کی آبزرویشن ہمیں آڈینس کو لگتا ہے کہ بہت زبردست ہے. تو اوور ٹو یو, میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے بڑی سخت ڈانٹ پڑی ہے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کے درمیان میں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے اوپر آڈینس کی طرف سے. تو اوور ٹو یو پلیز. جی جی السلام علیکم, کیا حال ہے سب کے, اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے آبزرویشن کا, بیکاز میرا اتنا ٹائم نہیں گزرا وہاں ایز ویل, بہت زیادہ ایکسٹینسو جو بھابھی کلچر کے اندر نہیں گزرا. آبزرو ڈیفینیٹلی میں نے کیا ہے, لیکن مجھے نا ریلیونس اس کی کیونکہ ایکسپوجر ہمیں ہے, اور ہم نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوا ہے, فلموں میں بھی دیکھا ہوا ہے. مجھے کٹی پارٹی ٹائپ کا ماحول لگتا تھا, وہ کمیٹیاں جو ڈالنے والی جو خواتین ہوتی ہیں, خاص کر کے جو ایلیٹ کلاس والی, چھوٹی موٹی کمیٹیاں تو الگ چیز ہوتی ہے, لیکن جو ایلیٹ کلاس والی کمیٹیاں ہوتی ہیں نا, اس طرح کا بھابھی کلچر تھا جہاں پہ سب اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کی برائیاں غیبتیں کرنی, پھر اس کے بعد یہ اپنے آپ کو امپورٹنس دکھانے کے لیے, امپورٹنس اپنی دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم بہت ہی کوئی سوشل ورک کر رہی ہیں, ہم بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تو جو اصل کام ہوتا ہے اس کے اوپر دھیان نہیں دینا, یہ وہ نہیں پینٹ ورک اوپر کر دینا, ایک چیز کو کور کر دینا کہ دیکھیں ایک زخم ہے, ایک ناسور ہے, اس کے اوپر پلاسٹر لگا دینا, اس سے ٹھیک نہیں ہونے والا یہ زخم. لیکن پھر بھی نا خود کو تسلی دینا کہ دیکھیں ہم بہت کچھ کر رہے ہیں, اپنی فوج کے لیے کر رہے ہیں, اور یہ فوج جو ہے لڑ مر رہی ہے اور اس ملک کو بچا رہی ہے. جو اصل میں لڑ مر رہے ہیں ان کو ابھی آپ نے تھرفٹی سٹور میں اجازت دے دی کہ آپ آ کے نا سیکنڈ ہینڈ لنڈے کا سامان لیں, تاکہ ان کی عزت نفس اور مزید خراب ہو, ان کے morale اور ڈاؤن ہو. پورے ملک کے حالات آپ دیکھیں, اور اگر بیگم ارم منیر کو یہ لگ رہا ہے, بی بی یا جو بھی ہیں, ان کو آپ کہنا چاہتے ہیں, ان کو جو بھی خطاب دینا چاہتے ہیں کہ ایسے کرنے سے ان کی ایک پہچان بنے گی, اور یہ جو گناہ کر رہے ہیں ان کے شوہر محترم جس طرح پہ کہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس پورے ملک کے اوپر, جس طرح کسی چیز کو ترقی کی ترقی نہیں ہونے دیتے, صرف اس وجہ سے کہ اپنے اقتدار کے اوپر وہ بیٹھ کر خود کو بہت ہی ایک طاقتور انسان محسوس کرنا چاہتے ہیں. اور انسپریشن ان کی ضیاء الحق ہے, ان کا کیا حال ہوا تھا اس کو بھی یاد کریں, اپنی قبر کو بھی یاد کریں, اور سوچیں کہ ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر دھیان دیں, نہ کہ تھرفٹی سٹور چلا کر اپنے آپ کو تسلی دیں کہ میں ایک بہت عظیم عورت ہوں, میں بہت اچھا کام کر رہی ہوں.
سبین میں اس کے اوپر ایک سوال جو میرا ہے، میں نے ایک سروے کیا ہے اس وقت، اور ظاہری بات ہے کہ ہماری فیملیز دونوں کی فوج کے اندر ہیں، اور ہمارا ایک آئیڈیل تو تھا، لیکن اس وقت جتنی شدت سے فوج سے محبت کی جاتی تھی اتنی ہی شدت سے نفرت بھی کی جا رہی ہے۔ یہ میں نے ایک سروے کیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو اس میں جو فائنل رزلٹ آیا ہے وہ 94.1% لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نے دو ہی چوائس تھی کہ جمہور مطلب سیاست دان یا فوج۔ 94.1% لوگ کہتے ہیں کہ فوج قصوروار ہے، فوج پاکستان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ یہ جو چینج ان موڈ ہے یہ کوئی نارمل تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس چینج آف موڈ کو آپ اگر دیکھا جائے تو فوج کے اندر اگر لنڈے بازار کی ضرورت پڑ گئی ہے، تھرفٹی سٹور کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور فوج باہر عوام اتنی شدید اپنے مسائل کا قصوروار فوج کو ٹھہرا رہی ہے، اور فوج خود جو ہے وہ تھرفٹی سٹور چلا رہی ہے، ظاہری بات ہے ضرورت ہے نا، غربت جوانوں کے اندر تو ہے، صوبیداروں کے اندر تو ہے، جونیئر افسروں کے اندر تو ہے، جب تک پلاٹ شلاٹ نہیں ملتے تو ظاہری بات ہے ان کو اسی طرح بھیک ویک دے کے پرانی اترنے دے کے ہی ان کا کام چلایا جا رہا ہے نا۔ تو باقی قوم بیچاری کیا کرے؟ جب مثال کے طور کے اوپر کراچی میں ایک مسلمان کپل نے ایک کرسچن کپل کو اپنی بچی بیچ دی، آج مجھے آپ صبح بتا رہی تھیں، تاکہ ان کے اسپتال کے بل جو ہے وہ ادا کیے جا سکیں۔ یہ لوگ عادل، سمجھتے ہیں کہ جو جی جو جوان ہے وہ میں کہتی ہوں کہ جو باقی عوام ہے اس طبقے کے، وہ آپ سمجھ لیں کہ جو باقی عوام پہ گزری ہے وہ جوانوں پہ گزری ہے، اور جو ان کے حالات ہیں وہ ان قدرے بہتر ہی ہوں گے باقی عوام سے۔ لیکن یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے نا، اس کا یہ جو بچی کو بیچنا پڑا، اب کرسچین کپل کو دینا پڑا کیونکہ ہاسپٹل کی فیس دینی پڑی، یہ سٹوری آج کی نہیں ہے، یہ تو میں کتنی دہائیوں سے پڑھ رہی ہوں کہ اس طرح کے حالات ہیں۔ اور یہی تو میں ابھی بول رہی ہوں کہ یہ جو بیگم عاصم منیر ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں جو کر رہی ہوں، یا جو میں جس طرح میں اب اپنی طرف سے دکھا رہی ہوں کہ میں بہت ہی اچھا سوشل ورک کرتی ہوں، میں لوگوں کی مدد کر رہی ہوں، میری واہ واہ ہوگی، اور اس کے آگے پیچھے فینز اور پنکھے اور اس طرح کی چیزیں لٹکی ہوئی ہوں گی جو کہہ رہی ہوں گی بیگ میں کہ واہ 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 واہ، جی 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 جی، بہت اچھی ہیں آپ، بہت عظیم عورت ہے، اور ان کی تعریفیں کر کر کے ان کو اور مزید سر پہ چڑھا رہی ہوں گی۔ لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ایک واقعی نیسیسٹی ہے پاکستان میں، ریفارمز کی نیسیسٹی ہے، اس نظام کو بدلنے کی نیسیسٹی ہے، اس کے اوپر ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ان لوگوں نے کہ کسی طریقے سے اس کو روکیں ہم، کہ ہم اس تبدیلی کو نہ لائیں، تاکہ یہ جو ہماری عیاشی ہے، یہ ہم اپنے آپ کو جو دو ٹکڑے دے کے کسی کو اپنے آپ کو فیل کراتے کہ ہم بہت عظیم لوگ ہیں، یہ ہم کرتے رہیں، لوگوں کو اپنا محتاج رکھیں، لوگوں کو محتاج رکھ کے، کیونکہ میرا کانسیپٹ ہے اور میری ایک ایکسپیرینس کی بات میں کر رہی ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے دیکھا ہے کہ ایون جو باہر سے لوگ ہیں جو انٹرنیشنل بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ریلیٹیوز کو پیسے بھیج کے ان کو ہاں، عادتیں ڈالتے ہیں کہ آپ کھائیں اور چپ کر کے بیٹھیں، لیکن اپنے آپ کو مت بنائیں، فوجی اپنے حالات کو فوجی افسر کا بھی یہی حال ہے، باہر کا بھی بالکل سیویل کا بھی یہی حال ہے کہ باہر بالکل ساڈا ایسے ہی ہے بھرا نا۔ باہر ہوتا ہے، وہ کسی لڑکے نے کیا تھا، ساڈا بھرا باہر ہوتا ہے یا ساڈا رشتہ دار باہر ہوتا ہے، تو فوجی افسروں کو بھی جو ہے وہ باہر اور اندر سے گھر سے خرچہ ملتا ہے، جب تک وہ خود ان کو ٹھیک ٹھاک دولت نہیں مل جاتی، اور جب دولت مل جاتی ہے تو نو دولتیے جو ہے ان کی طرح وہ پھٹ جاتے ہیں بالکل۔ اس کے ہمیں اوپر دیجیے گا۔ نہیں نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں لوگوں کو خود مختار بنانا ہے، اس ملک کے نظام کو ایسا بنانا ہے کہ لوگ خود اپنے بل بوتے کے اوپر، ٹھیک ہے بہت محنتی لوگ ہیں وہاں پہ بےچارے، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا اس کے بدلے میں، لیکن اگر ان کی بیسک سہولتیں پرووائڈ ان کے لیے کیا جائے گا، ہاسپٹل کی سہولتیں، اور عمران خان نے کوشش کی تھی، جو انسان کوشش کرتا ہے اس کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیتے ہیں یہ لوگ، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کس قسم کے گناہ کر رہے ہیں، کہ اگر کوئی ان کے لوگوں کا، جن لوگوں کا یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم ان ہماری وجہ سے یہ لوگ آباد ہیں، یہ ملک آباد ہے کیونکہ ہم اپنی جانیں دے رہے ہیں، آپ اپنی جانیں نہیں دے رہے، آپ کے جو جوان ہیں جن کے لیے ابھی آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں دکھانے کے لیے کہ آپ کے بارے میں ہم بہت سوچتے ہیں، آپ کو سیکنڈ ہینڈ کپڑے دے کے، وہ مر رہے ہیں، ان کی اولادیں سفر کر رہی ہیں، ٹھیک ہے آپ نے نظام بنایا، اس طرح کا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ آپ ان کو دیتے ہیں، آپ ان کو مطلب کہ تھوڑا بہت اتنا دے دیتے ہیں کہ ان کو وہ بولتے نہیں ہیں، اور مزید پھر آ جاتے ہیں فوج میں،
لیکن یہ پورا ملک کا سسٹم انہوں نے تباہ کر کے رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ فوج مینٹین کرنے کے لیے، جہاں تک میری آبزرویشن ہے، ان کو بار بار یہ بے سکونی، ہر کسی سے دشمنی، تاکہ یہ فوج ان کی چلتی رہے، یہ جو بزنسز کر رہے ہیں وہ چلتے رہیں، ان کی دولتیں بڑھتی رہیں. ملک بے شک وہ اور مزید کرپشن کی بات کرتے ہیں. میں ذرا پیشنیٹ ہو گئی ہوں اس پہ، میں ذرا اپنے آپ کو سنبھال کے. کرپشن پورے ملک کی فیبرک کے اندر گھس گیا، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا سویپر کیوں نہ ہو، اوپر سے جنرل تک کوئی بھی انسان محروم نہیں ہے اس سے. چاہے وہ ان ایڈورٹنٹ نہ بھی وہ کرنا چاہے، اس کو اس سسٹم میں آنا پڑتا ہے، برائب دے کے اپنے آپ کو چھڑانا پڑتا ہے، برائب دے کے اپنے کام کروانے پڑتے ہیں. تو یہ سسٹم کیوں نہیں ٹھیک ہونے دیتے؟ کیونکہ کون سب سے زیادہ بینیفٹ کرتا ہے اس سسٹم سے؟ یہی جنرلز، یہی پولیٹیشنز، یہی لوگ جن کو آپ ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، یہ 1% جو کہ ایلیٹ کلاس وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے سب کے اوپر حکومت کر کے. اور یہ سسٹم چینج کریں گے تو پھر ان کی عیاشی کیسے ہوگی؟ یہ جن کو ہاسپٹل، اب سب سے پہلا کام مریم نواز نے کیا کیا تھا جب وہ اقتدار میں آئی تھی؟ عمران خان کا جو ہاسپٹل والا سسٹم تھا اس کو ختم کیا تھا. کیوں؟ اس کے جو شیلٹرز تھے وہ ختم کیے تھے. کیوں؟ یہ 4 ٹکڑے ہر انسان کو دے کے اس کو اپنی مٹھی میں باندھ لیتے ہیں، اس کو اپنا محتاج بنا لیتے ہیں، اس اپنا تابے دار بنا لیتے ہیں. کیونکہ یہ سسٹم انہوں نے صرف یہی سسٹم دیکھا ہے بچپن سے لے کے اب تک، اور یہی یہ کرنا چاہتے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں. کسی کو وہ خود مختاری نہیں دینا چاہتے تاکہ ان کے آگے وہ بول سکیں. تو یہ، اور یہ پڑھائی کا سسٹم کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جب آئے تھے نون لیگ ابھی 2022 میں، اس وقت میں نے نوٹ کیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ جی ہم فری ایجوکیشن ختم کرنا چاہتے ہیں. ان کو نظر آ رہا تھا کہ فری ایجوکیشن کی وجہ سے لوگوں میں شعور آیا ہے، اور اس وجہ سے ان کو ابھی ووٹ نہیں مل رہے، اور اس وجہ سے عمران خان کی طرف لوگ جا رہے ہیں. اور ہمیں اس چیز کو چینج کرنا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں، جنریشنل پالیٹکس جو ہے، یہ نیپوٹزم چلتی رہے. تو دس از وائی وہ سسٹم نہیں چینج کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، بات سے بات نکلی ہے. یہ میڈم جو نور جہاں کہہ رہی ہوں ارم منیر ہیں، انہوں نے جو اپنا یہ ابھی ڈرامہ چلایا ہوا ہے، کیوں چلایا ہوا ہے؟ اپنے آپ کو عظیم دکھانے کے لیے، اپنی غلطیاں جو ہے چھپانے کے لیے، کہ ٹھیک ہے لوگ گالیاں دے رہے ہیں میرے شوہر کو، لیکن میں دکھاؤں گی دیکھو میں کتنی اچھی خاتون ہوں. اگر اصل واقعی میں اس عورت نے تبدیلی لانی ہے، اگر واقعی میں اس نے سوشل ورک کرنی ہے، تو ان کے بارے میں سوچے جو سڑکوں میں رل رہے ہیں، جو اس کے ہسبینڈ کی پالیسیز کی وجہ سے مر رہے ہیں روز، ایوری سنگل ڈے. کے پی کے ہو، بلوچستان ہو، افغانی ہو، پاکستانی ہو، پنجابی، ہر جگہ پہ کوئی ایسا شہر نہیں بچا، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی تھا نہیں بچی اس کی وجہ سے جہاں پہ آگ نہ لگی ہو. عزیزان من، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. ارم آپا، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ سن رہی ہوں گی، اور ہم اپنی نیک نیتی میں بات کر رہے ہیں. جو بھی بات کر رہے ہیں، ہمیں آپ کے گھریلو مسائل کا بھی جو ہے وہ اندازہ ہے. آپ کے خامد صاحب جو ہیں وہ بھی نو دولتیوں کی طرح بالکل، جو اس وقت جنرل رانی سے عادل، ملاقاتیں ان کے، شروع ہو گئی ہیں. سوری میں آخری بات کرنا چاہوں گی. جی سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، آپ مائنڈ کریں گے، لیکن ایک بات میں کہنا بھول گئی کہ میں نے سنا ہے کہ ان کے 2 بچے یا 2 یا 3 اولادیں ہیں، وہ بیچاری ڈسیبلڈ ہیں، ان کو جو ہے کوئی مسئلہ ہے، معذور ہیں. تو بیٹا. یہ بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، لیکن ان کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ 26 نومبر کو جتنے لوگوں کو مروایا اس کے شوہر نے، اس نے حامی بھری ہوگی؟ ورنہ اگر واقعی میں ہوتی ایسی بیوی جس کا ضمیر تھا، تو اٹھ کے یہ بولتی ان کے خلاف اور کہتی ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ جو ابھی ٹی ایل پی والوں کو مروایا ہے، اس کے اوپر کیوں نہیں بولی؟ یہ لوگوں کو مروا رہی ہیں، ان کو اللہ کا خوف نہیں آتا؟ ان کو لگتا ہے کہ کیونکہ اللہ نے ان کو ایک معذور بیٹا دے دیا، ان کی پوچھ نہیں ہوگی، آگے جا کے یہ سیدھی جنت میں چلی جائیں گی. ان کو خوش فہمیاں ہیں، ان کو اپنی قبر بھولی ہوئی ہے، یہ دونوں میاں بیوی کو، اور پوری فوج جو ان کا ساتھ دے رہی ہے وہ بھی قبر اپنی بھولی ہوئی ہے. اور یہ پی ٹی آئی اور یہ پی 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 اور پی ایم ایل نون جو بھی پولیٹیشنز ان کا ساتھ دے رہے ہیں، سب اپنی قبر بھولے ہوئے ہیں. ان کو یاد کرنا اور کرانا بہت ضروری ہے. کنسٹرکٹیو کرٹیک ہونی چاہیے جو ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں. کنسٹرکٹیو کرٹیک، کیونکہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے اوپر آپ لوگوں کے جو انڈیویجول لائف سٹائلز ہیں یا آپ کے جو ڈیسیجنز ہیں ان کا اثر ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. اس لیے کنسٹرکٹیو کرٹیک انسائڈر سورسز کی بنیاد کے اوپر، بینگ انسائڈرز، سٹنگ آؤٹ سائڈ کر رہے ہیں، کیونکہ آؤٹ سائڈ ہیں تبھی کر پاتے ہیں.
نہیں تو اندر تو بہرحال پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اندر بیٹھے ہیں, ہمیں مت کیوں آپ بولتے ہیں. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب ہم کیا کریں, ہمارا مسئلہ نہیں ہے, اور نفرت فوج سے نہیں ہے, ہر کوئی اپنے روٹی کپڑے مکان کے لیے لڑ رہا ہے, اور ریسورسز کی جنگ ہے, اور ریسورسز کے اوپر قبضہ جو ہے وہ فوج نے کیا ہوا ہے, اور فوج کے فارم 47 ٹائپ حکمرانوں نے کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ کرپشن آپ کے فیبرک, سوشل فیبرک کا حصہ بن گئی ہے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے ایوری بڈی از اوکے ود اٹ, ٹاپ ٹو باٹم, کیوں اس کے بغیر سمجھا یہ جاتا ہے کہ گزارا ہی نہیں, اگر جگاڑ نہیں لگی ہوئی تو گزارا نہیں ہے. ان حالات کے اندر ظاہری بات ہے کہ امید پھر کہاں سے آئے گی اگر ضمیر کو نہیں جگایا جائے گا, اگر حق اور سچ نہیں بولا جائے گا, اگر پرامن احتجاج ہی نہیں کیا جائے گا. واہ کینٹ کے باہر عمران خان کی تصویر لگا دی گئی ہے آج, اور ہائیسٹ سیکیورٹی الرٹ جی وہاں پہ چل رہا ہے اس وقت. فائنل کمنٹس سبین آپ کے لیں گے, اور اس کے بعد جو ہے میں درمیان میں لوگوں کو دکھاؤں گا جو واہ کینٹ کے بغیر باہر جو ہمیں رپورٹ ملی ہے, یہ تصویر لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے جناب ایکسٹریم ایمرجنسی جو ہے وہ اتھارٹیز ہائی الرٹ کے طور کے اوپر ہیں. یہ ان لوگوں نے رپورٹ کی ہے, جس طرح آپ کو دکھا رہے ہیں, آپ اندازہ کریں. تو سبھی اتنا خوف ان کو عمران خان سے ہے, لیکن ان کو اپنی عاقبت سے اتنا خوف نہیں ہے جتنا عمران خان سے ہے. تو یہ بلائے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی عاقبت کو. تو کیا یہ دین کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں, یا صرف دنیا کے اوپر ان کا ایمان ہے, یا پیسہ ہی صرف ان کا خدا ہے؟ فائنل کمنٹس اور پھر اجازت لیتے ہیں. منافقت، قرآن کی آیتیں فٹ فٹ بولنا، ان کو سمجھنا نہیں، ان کے اوپر عمل نہیں کرنا، یہ بیماری ہے، اور یہ سوری ٹو سے ایپیڈیمک بنتی جا رہی ہے پاکستان میں. ہم بہت نیک ہیں، ہم بہت اچھے ہیں کیونکہ ہم صورتیں جانتے ہیں، زبانی جانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہمیں نہیں پتہ، اس پہ عمل ہم نہیں کر سکتے. خیر یہ تو ریلیجس ڈبیٹ ہو جائے گی، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہوں گی، میرا اپنا علم اتنا نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر کامنٹ کر سکوں بہت زیادہ. لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے، اور خاص کر کے جن لوگوں کو اللہ نے اقتدار دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پاور دی ہوئی ہے کہ جس سے وہ چیزیں بدل سکتے ہیں، لیکن بدلنے کے بجائے وہ مزید خراب کرے، صرف اپنی ذاتیات کے لیے، اپنی ذاتی دولت کے لیے، اپنے ذاتی اقتدار کے لیے. تو یہ جب تک نہیں بدلے گا، لوگوں کو بدلنا پڑے گا، لوگ اٹھیں گے، اور تب ان کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے پاؤں کے نیچے زمین نہیں رہی، اور یہ زمین ہمارے اپنے لوگ دیتے ہیں. سبین ہم سب کچھ لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں, لیکن ہماری اپنی فیملیز فوجی ہیں ساری کی ساری, اور ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کو بس مال پانی سے, پلاٹوں سے, جدھر سے مل رہا ہے چپ کرا دیا گیا ہے. اور وہ پارٹ اینڈ پارسل, ایک زمانے میں کہا جاتا تھا فوجی افسر ہے یار, ایک بڑا مطلب عزت تھی نا. اب وہی عزت جو ہے وہ ذلت کے اندر بدل گئی ہے, کیونکہ یہاں اوورسیز پاکستانی بھی کہتے ہیں کہ یار اب ہم ان کو پہچان گئے ہیں. وہ جو پہچان گئے ہیں, اور یہ جو اندر ہمارے اپنے عزیز رشتہ دار بیٹھے ہوئے جو حرکتیں کر رہے ہیں اپنے مال پانی کی خاطر, اپنے ایمان کا سودا کر کے تو بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو ان ہوں کو آپ باہر والوں کا کیا آپ قصور ہے؟ سب سے پہلے اندر سے تو حالات ٹھیک ہونے چاہیے, اور اندر لوگ عادل، چینج. میں چلے آپ کی بات ٹھیک ہے ایک حد تک، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ آپ فرض کریں کہ ایک کا ایمان جاگتا ہے، وہ بولتا ہے، اس کو پکڑ کے اس کو کوڑے لگا دیتے ہیں. دو کا جاگتا ہے، وہ اس کو پکڑ کے آپ جب تک متحد نہیں ہوتے، آئی تھنک دیٹس the word، کہ جب آپ اکٹھے نہیں ہوتے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. یہ باجوہ کے دور سے ان لوگوں کو سیگریگیٹ کرنا شروع کر دیا. چگلیوں کا کھٹا ہوا کھانا، یہ آئی تھنک پنجابی کا ایک محاورہ ہے، وہ کھلواتے تھے کہ ایک بندے نے ایک پورے گروپ میں بیٹھے ہوئے کوئی بغاوت ہوئی تو اٹھ کے جو چگلی لگا دی اپنے پروموشن کے لیے، اپنے نام کے لیے. تو یہ چیزیں جب تک ہوتی رہیں گی تو ایسے ہی ہوگا. عام عوام بھی ایسی ہے کہ بیچ میں اب پی ٹی آئی کے جو کرپٹ ترین لوگ ہیں، جو اپنے چولہے چلانے کے لیے ایک بندہ نہیں اٹھ سکتا، کلیکٹیولی اٹھنا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں باہر نکلے ہیں لوگ، ٹھیک، ان کی قربانیاں اور ان کا سب کچھ جو ہے میں ان کی قدر کرتی ہوں، اور ہر روز دعائیں کرتی ہوں ان کے لیے کہ انہوں نے اتنی ہمت کر کے اتنا کچھ دکھایا. لیکن ابھی بھی میجورٹی نہیں اٹھے. جب تک ان کو نظر نہیں آتا کہ ایک بہت بڑی میجورٹی اکثریت اٹھی ہے، یہ نہیں باز آنے والے. اور اسی بنیاد پہ اس کو دیکھ کر، اکثریت کو دیکھ کر یہ لوگ بھی اٹھیں گے کہ دیکھیں اب ہمارے بس میں نہیں رہا. جب تک ان کے بس میں رہے گا وہ یہ حرکتیں کرتے رہے گے. میں وہ سے مراد فوج کی بات کر رہی ہوں، عاصم منیر کی بات کر رہی ہوں. اور جب تک یہ ان کو نظر نہیں آتا نا کہ پوری قوم ہمارے خلاف ہو چکی ہے، اب ہمیں بدلنا پڑے گا اپنا آپ، وہ نہیں بدلیں گے، کھینچیں گے.
बहुत बहुत शुक्रिया सबीन। देखें अजीजान मन, आखिर में मैं सिर्फ ये बात बताऊंगा कि हम इरम आपा आपके ऊपर भी और बाकी जितनी भी यहाँ पे मिलिट्री फैमिलीज हैं, आप लोगों को शायद पसंद तो हमारी बातें नहीं आती, हम जहर लगते हैं ब्रिगेडियर्स एंड बर्ब्स को, आपको हमें कोई एजेंट मेजेंट लगते हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की अवाम की आवाज है और हम हक और सच बुलंद उनके लिए कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे, लेकिन आपके अपने जवान भी उसी अवाम का हिस्सा है, ये बात जहन के अंदर रखिए। दूसरी बात यह है कि ये गोरे की फौज थी और गोरे की फौज में बगावत नहीं होती, क्यों नहीं होती थी? क्योंकि अंदर से चुगलीखोर मौजूद थे और चुगली की वजह से उनको जायदादें दे दी जाती थी, मुरब्बे दे दिए जाते थे, और आज तक वो आप लोगों के ऊपर काबिज हैं। जो सिस्टम साम्राज्य सिस्टम था वो आज भी मौजूद है। पाकिस्तान की फौज जब से पाकिस्तान बना है, 6 अभी तक यहाँ पे जो है वो बगावत अगर आप कहना चाहते हैं तो बगावत फौज के अंदर हुई है। अटक केसेस हैं, जनरल जहीरुल इस्लाम केस है, लेकिन सब के सब जो है नाकाम इसलिए हुई क्योंकि अंदर जो है वो चुगलीखोर मौजूद थे, जिन्होंने अपनी मुर्गी के लिए भैंस किया, जो भी वजूहात हैं, जो भी इंसेंटिव हैं, उसकी वजह से उन्होंने जाके चुगली कर दी और ये चुगली की वजह से जो है वो कामयाब नहीं हो सके। उसके अलावा आखिर में अजीजान, इमरान खान ने जेल जाने से पहले, आपकी खातिर जेल जाने से पहले, उनको तो ऑफर्स बार बार की गई थी, आपकी खातिर जेल जाने से पहले वाज़े तौर के ऊपर आपको कहा था कि मैं अपनी जंग नहीं लड़ रहा, मैंने तो दुनिया में जो कुछ पाना था पा लिया है, मैं आपकी जंग लड़ रहा हूं, तो खुदारा आप घरों में चुप करके मत बैठ जाइएगा, अपने हक के लिए जो है आवाज उठाइएगा। इस पैगाम के साथ मुझे और सबीन को इजाजत दीजिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह।